अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमाने को पसंद फरमाता है, बस हमें माफ़ फरमा दे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला इस रमज़ान में आपका दौरा कुरान, क़ियामुल लैल, सदका खैरात, सारे नेक अमाल कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको माफ़ फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जाए, हमसे अपने दीन की खिदमत ले ले, हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमाए, दीन का सीखना, समझना, अमल करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से हम 29 पारे का आगाज़ कर रहे हैं। 29 पारे का पहला रुबा सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 1 से लेकर 30 तक है और सूरतुल कलम की आयत नंबर 1 से 52 तक, 52 तक है। ये जो सूरत है सूरतुल मुल्क, ये इब्तदाई ज़माने में नाजिल हुई थी। मक्की सूरत है, 30 आयात और 2 रुकू हैं। मुसरत अहमद में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में 30 आयात की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करती रहेगी यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाएगा। वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरत अलिफ लाम मीम सजदा और सूरतुल मुल्क जो है वो ज़रूर पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। सूरतुल मुल्क से लेकर सूरतुल मुद्दस्सिर तक तमाम सूरतों का उन्वान एक ही है, वो है तौहीद। इस सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला की हुकूमत और उसकी कुदरत का जिक्र है। कहा जा रहा है मौत को हमेशा याद रखना चाहिए और ये दुनिया जो है वो आजमाइश की जगह है। जो यहाँ किया जाएगा उसी का नतीजा क़यामत में निकलेगा। उस दिन काफिर और मोमिन का फर्क समझ आ जाएगा। अल्लाह की शान रहमानिया से कुफार धोखा खाते हैं, काश वो अपने फराइज को पहचानते और अल्लाह के शुक्रगुजार होते। फिर कहा जा रहा है गौर फिक्र करो अल्लाह सुब्हाना ताला के इनामात पर। ये साफ और शिफाफ पानी जिस पर जिंदगी का दारोमदार है उसका दिया हुआ अतिया है। पहले ये समझो, फिर रब्बुल आलमीन को समझ पाओगे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। निहायत बुजुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और जिंदगी को इजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। यानी ये दुनिया आजमाइश के लिए दी गई है और देखा क्या जाएगा, अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला हमें एहसन अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी है। जिसने तह बतह 7 आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरबती यानी कोई नुक्स नहीं पाओगे। फिर पलट कर देखो, कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है? बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। यानी कोई कमी कुताई, कोई नुक्स तुम्हें नहीं मिलेगा। अल्लाह की तख्लीक कामिल है। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अजीमुशान चिरागों से यानी सितारों से
آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور ویسے بھی جب وہ خبریں لے کر آتے ہیں فرشتوں سے اور کاہنوں کو دیتے ہیں۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر دنیا میں طاغوتی قوتیں کتنی ہی ترقی کر لیں، لیکن ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں رسوائی اور عذاب ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس جہنم میں پھینکے جائیں گے تو ان کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھاری ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی فوج، کوئی گروہ اس پہ ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، یعنی پیغمبر تو آئے تھے مگر ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی پیغمبروں کو بھی جھٹلا دیا اور جو آسمانی کتابیں آئیں ان کو بھی جھٹلا دیا۔ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سمجھتے، یعنی رسول کی بات مان لیتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں بغیر دیکھے۔ ایمان بالغیب ہی قبول ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، یعنی اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ سب سن لیتا ہے۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، یعنی اللہ تو تمہاری نیتیں اور ارادے بھی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، قدرت اور حکمت کو پہچانو اس کائنات پر غور و فکر کر کے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ کیا تم اس سے بے خوف ہوگے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، یعنی بالکل ہی بے فکر ہوگے ہو، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، اللہ تمہیں قارون کی طرح دھنسا بھی تو سکتا ہے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے، یعنی زلزلہ آ جائے اور تم ہلاک کر دیے جاؤ۔ کیا تم اس سے بے خوف ہوگے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ یعنی میرا ڈراوا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی، یعنی کیسے کیسے عذاب آئے ان پر۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ اب اللہ کی شان اور اللہ کی جو قدرت ہے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پرندوں کو ہوا میں تھامے ہوا ہے۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یعنی عذاب آ گیا تو کیسے مقابلہ کرو گے اللہ سے؟ کوئی ہے لشکر؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ اب ایک کافر اور ایک مومن کا فرق جو ہے وہ مثال دے کر بتایا جا رہا ہے۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر یعنی شر اور نفرت پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھا کر کے چل رہا ہو اور زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یعنی جو
منہ نیچے کر کے چل رہا ہو بالکل زمین سے جوڑ کر، اس کو زیادہ صحیح راستہ نظر آئے گا، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے۔ قلیلا ما تشکرون، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن اسی کو حساب دو گے کہ کیا کر کے آئے ہو۔ اب قیامت کا مذاق اڑانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ کہتے ہیں کب آئے گی قیامت، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس دن ان کا کیا حال ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو اللہ کا علم، یعنی قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے اس کا علم، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، یعنی میں تو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے یعنی قیامت کو، تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے، یعنی اتنی جلدی تم نے مچائی ہوئی تھی قیامت کی، یہ وہی تو ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی اہل ایمان ان کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہو، خواہ تمہاری نظر میں ہم ناکام ہو جائیں، کیونکہ ہماری نظر میں تو موت بھی ناکامی نہیں ہے، تم تو موت کو ناکامی سمجھ رہے ہو، بلکہ ہم تو موت کو شہادت سمجھتے ہیں، ہمیں چھوڑو اپنی سناؤ، تمہیں عذاب سے کون بچائے گا، جبکہ عذاب بھی بہت ہی دردناک ہوگا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے، یعنی تمہاری کنویں خشک ہو جائیں، تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر تو لا کر دے گا، یعنی پانی کون ان میں دوبارہ سے لائے گا؟ ظاہر ہے اللہ۔ اس صورت پہ کافروں کی، مشرکین کی، منکرین حق کے جو سوئے ہوئے ضمیر تھے نا، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، انہیں جگایا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، اگر تمہاری زندگی کی بقا کے لیے یہ صاف اور میٹھا پانی ضروری ہے تو روح کی بقا کے لیے کس قدر باران رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی تمہارے دل کو پاکیزہ نہیں کر سکتا، لہٰذا کہا جا رہا ہے وہ یہ الہی کے ذریعے اپنے دلوں کا تزکیہ نفس کرو۔ سورہ القلم کی 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کلمہ تقدیر کی قسم کھائی جا رہی ہے جس سے نظام کائنات کو بنایا گیا، یہ سب اس لیے ہے کہ انسانیت کو ایک نعمت کاملہ، ایک رحمت جاریہ سے سرفراز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قلم ہے، قلم کی قسم ہے اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی آپ کا ثواب جاری رہے گا، آپ کا حکم چلتا رہے گا، آپ کا دین پھیلتا رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں رنگ لاتی رہیں گی، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ اب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے،
تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آنا، یعنی ان کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرمی کرو تو یہ بھی ڈھیلے پڑیں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص کی بات سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے۔ کہا جاتا ہے یہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، وہ مشرکین کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا شدید مخالف تھا، دشمن تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے اور ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت بال اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی ناک پر۔ کہا جاتا ہے جنگ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ اب باغ والوں کا قصہ آ رہا ہے جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اللہ پر توکل نہیں تھا، خود پر بڑا فخر و تکبر کرتے تھے۔ کہا جا رہا ہے جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی کوئی اللہ کا ذکر، کوئی انشاءاللہ وغیرہ نہیں کہہ رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا یعنی ایک آفت اس باغ پر پھر گئی، یعنی ایک آندھی طوفان آ گیا اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے میں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل پڑو، یعنی صبح صبح نکل پڑو تاکہ کوئی غریب نہ آ جائے کچھ مانگنے کے لیے۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے گا۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہوں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یعنی پہچان نہ پائے اپنے باغ کو، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ یعنی غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو سارا تباہ ہو گیا ہے۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا یعنی نیک تھا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ماشاءاللہ کیوں نہیں کہتے۔ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی پھر انہوں نے توبہ استغفار کی۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ اب ان کے برعکس متقی لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس یعنی متقین لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں، یعنی دونوں کا انجام برابر تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اعمال مختلف تھے۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں یعنی آخرت میں بھی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے، یعنی ہم نے کیا کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں جنت میں نعمتیں دیں گے، کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرتے ہو؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن یعنی ذمہ دار ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہے؟ یہ بات ہے تو لاؤ اپنے شریکوں کو اگر تم سچے ہو۔ اب دنیا میں سجدہ نہ کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا
اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی جا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے یعنی دنیا میں، اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یعنی اذان ہوتی تھی، یہ انکار کرتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے۔ پس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، یعنی ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہو؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا، یعنی خاص عنایات فرمائی اور اسے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو اے نبی آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، یعنی گھورتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، یعنی پھسلا دیں گے گھور کر۔ یہ باقاعدہ عاملین سے سیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں کی تاب نہ لا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے اور سارے حربے وہ آزما رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ تو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں، انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہ کرو جو تم کر رہے ہو، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ہدایت کا راستہ انہیں دکھا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 کا پہلا ربع سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 سے 30 تک ہے، اور سورۃ القلم کی آیت نمبر 1 سے 52 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2، زندگی اور موت ہمیں بطور آزمائش دی گئی ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ کون شعوری ایمان لا کر احسن عمل کرتا ہے، یعنی مسنون عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی گئی قابل تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے، شعوری ایمان لا کر اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک، قیامت کا عذاب دیکھ کر کافر پچھتائیں گے کہ کاش پیغمبروں پر ایمان لائے ہوتے، اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ لہٰذا ہمیں بھی آج کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس دن سب ہی پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا اور کوئی ذکر اذکار، کوئی نیک عمل ہی کر لیا ہوتا۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک، گزشتہ عذاب شدہ اقوام جو ہے ان جیسے انجام سے بچنے کے لیے ہمیں ان جیسے گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک، کائنات پر غور و فکر کرنا ہے ہمیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، ان پر تفکر تدبر کرنا ہے، اور ان کو پہچاننا ہے، اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنا ہے، اور پھر دل سے شکر ادا کرنا ہے۔ ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین استقامت کی توفیق دے، اس پر چل کر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، توحید پر رہ کر، ہر طرح کے شرک سے بچ کر، گمراہیوں سے، بدعات سے بچ کر ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ سورۃ القلم، یہاں قلم اور قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے۔ شروع کی آیات میں یہی بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجر ہے اس اجر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت تک
ملتا رہے گا اجر. صدقہ جاریہ کہ کتنے سارے، ظاہر ہے انہوں نے قرآن سب کو سکھایا ہے، دین سکھایا ہے، تو سارے مسلمان ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. پھر ان کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے، لہٰذا ہمیں بھی اعلیٰ اخلاق اپنانا ہے، بعمل بننا ہے. اور یہاں دیکھیں قلم کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں کیوں قلم اور قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ قلم سے قرآن لکھا گیا ہے. لہٰذا ہمارے لیے بھی یہاں یہ سبق ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے ہم نے قلم کا یعنی پین کا استعمال کرنا ہے. جو بھی ہم لکھ کر جائیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا وہ صدقہ جاریہ کام بن جائے گا. اسی طرح ہمیں اس قرآن سے جہاد کرنا ہے، باعمل بننا ہے. دیکھیں ہمارے عمل سے ہی ہمارے اخلاق کا پتہ چلتا ہے نا. آگے کی آیات سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی. آیت نمبر 10 سے لے کر 16 تک ہمیں اپنا کردار جو ہے وہ اعلیٰ رکھنا ہے، یعنی اعلیٰ کردار اور با اخلاق بننا ہے. بہت زیادہ قسمیں کھانے والا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سرے سے قسمیں کھانی ہی نہیں چاہیے. یہاں ہم نے یہ سیکھا ان آیات سے. اور حق کو نہیں جھٹلانا، تانے نہیں دینے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، ظلم و زیادتی والا کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ باعمل بننا ہے. آیت نمبر 17 سے 23 تک ان آیات میں باغ والوں کا ذکر ہے جنہوں نے بخل کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو برباد کر دیا. تو یہاں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم نے جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں انہیں غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹنا ہے. اپنی صلاحیتوں پر فخر و تکبر نہیں کرنا. جو بھی نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا احسان ماننا ہے، سارا کریڈٹ اللہ کو دینا ہے، نہ کہ اپنی صلاحیتوں پر ہم فخر و تکبر کریں. اور اللہ سے ہمیں خیر و برکت کی دعائیں کرنی چاہیے.